جس نے خریدے رب کی رضا ہے وہ میرا سونا ہے، کوثر کی میں بقا ہوں، تفسیر حل عطا ہوں، شبیر سے بڑا ہوں، میں حسن ہوں مجتبی ہوں، میں جو چاہوں جسم تمہارے آپس میں لڑ جائیں، گر میں چاہو کل درباری دھرتی میں گڑ جائیں، عالی صفات ہوں میں، حیدر کا ہاتھ ہوں میں، اسوار مصطفیٰ ہوں، میں حسن ہوں مجتبی ہوں، یا علی مشرق مغرب مغرب مشرق سے میں آپ ملا دو، کن کہہ کر میں مرد کو عورت عورت مرد بنا دوں، حق کا ولی بھی میں ہوں، سن لو علی بھی میں ہوں، یزدان کی رضا ہوں، میں حسن ہوں مجتبی ہوں۔ ایک وہاں ایسا ہویا تھا جو مولا کی شان میں گستاخی کرنے لگا، تو مولا نے کیا کہا، کیسی ذلت تو نے بی بی باہر آن اٹھائے، جب خود کو دیکھا مولا نے، جب خود کو دیکھا تو اے ٹو زیڈ عورت تھی، تو ہاتھ ملنے لگی، یہ کیا ہو گیا، میری زبان نے کیا کر دیا، کیسے ذلت تو نے بی بی باہر آن اٹھائی، عورت ہو کے مردوں کے مجمع میں کیوں آئی، طاہر میرا گھرانہ یہ جان لے زمانہ، منکر کے میں قضا ہوں، میں حسن ہوں مجتبی ہوں، غائب اللہ کی صفتیں ہیں ہم نے خدا منوایا، لات منات کے تم تھے پجاری، سجدہ ہم نے سکھایا، کعبے کا نور ہوں میں، اسرار طور ہوں میں وقار انبیاء ہوں، میں حسن ہوں مجتبی ہوں، یا علی دست شجرہ میرا ہے طاہر، قرآن سے ہے ظاہر، دستار مصطفیٰ ہوں، میں حسن ہوں مجتبی ہوں، مولا حسن کی شان پہ ایک بار صلوات پڑھ لیں۔ MashaAllah, Sant. Mulana Sahib, brothers and sisters, Assalamu alaikum. Please join me reciting Surah Al-Fatiha once and Surah Ikhlas 3 times
For all marhumin, especially for the following marhumin for whom tonight's iftar was sponsored. I'm just going to read a list of names here. Rajab Ali Marali Duji, Sher Banu Marali Duji, Roshan Ali, Rajab Ali Marali Duji, Abdul Rasul Marali Duji, Sher Banu Abdul Rasul Marali Duji, Sultan Ali Abdul Rasul Marali Duji, Qasim Ali Nazar Ali Panju, Gulshan Bhai Qasim Ali Nazar Ali Panju, and all marhumin of the Marali and Panju family. Al-Fatiha. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Alhamdulillah Rabbil Alameen. Rahman ar-Rahim. Maliki Yawmiddin. Iyaka na'budu wa iyaka nasta'in. Ihdina as-sirata al-mustaqim. Sirata allazina an'amta alayhim ghayril maghdubi alayhim waladdallin. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Qul huwallahu samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Qul huwallahu samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Qul huwallahu samad lam yalid. Just been given a message for all Maris, especially, I'll just read out the message as I've received it. We have just heard from Pakistan that Maulana Zafar Abbas Maliki has suffered a massive stroke yesterday and is undergoing treatment in Islamabad, Pakistan. He has been heavily sedated and is in hospital under observation as well as treatment. So for him, as well as all Maris, please join me reciting Dua Shafa 5 times. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Amma yujibul mustarra iza da'a wa yakshifu su. 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 Allahumma salli Muhammad wa ali Muhammad. The cake for tonight's Jashan has been kindly provided by Daler Shah of Del School of Motoring. Loud salawat for the brother and all those who contributed to tonight's dessert table. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad wa ajil farajhum. Final announcement, the next program will be tomorrow night as part of the weekly Jumu'at program. Program will start at 7 p.m. and will include English majalis and iftar after Maghrib Bain Salah. Request for all parents to please bring along their children so they can benefit, inshallah. For full details of all events, please refer to Jamaat calendar, website or WhatsApp. Finally, if I can please invite Maulana Syed Muhammed Rizvi for tonight's majlis. Please welcome him with a loud salawat. Muhammad wa ali Muhammad wa ajil. Muhammad wa ali Muhammad salawat. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق أجمعين باعث الأنبياء والمرسلين ثم الصلاة والسلام والتحية والإكرام على الأفضل الموجودات العبد المؤيد الرسول المرسل
الأمجد والمحمود الأحمد سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا وشفيع ذنوبنا صاحب الوقار والسكينة المدفون بأرض المدينة أبي القاسم المصطفى محمد فرجه وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الأولين والآخرين آمين يا رب العالمين. فقد قال سبحانه وتعالى في كتابه الكريم وهو أصدق القائلين: بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. صلوات اللهم صل على محمد. Many congratulations to all of the lovers of the second Imam, Imam Hassan ibn Ali salawatullah wa salamu alayhi, on the occasion of his birth, right in the middle of the month of Ramadan. And this child was the child who ensured the extension of the progeny of Muhammad. When we say Kawsar, the thing that comes to mind is Al-Zahra Fatima. When we say Kawsar, we say Bibi Fatima. But she is the misdaq, whereas Hassan is the tafsir. So you can say, who is Kawsar? We say Fatima. But tafsir is what? The details, the extension. Imam Hassan alayhi salam is the extension. The Holy Prophet says, Rasulullah sallallahu alayhi wa alihi wa sallam, إن الله جعل ذرية كل نبي في صلبه وجعل ذريتي في صلب علي. He says Allah subhanahu wa ta'ala has put the progeny of each prophet in his children. In other words, every prophet, his children extend from him. He says, except mine. My children extend from Ali ibn Abi Talib's lineage. Allahumma salli ala Muhammad. Every prophet has his lineage. He says all of the children of the Anbiya, the prophets have children. They're recognized by their fathers. The children of Jacob, the children of Yaqub are recognized by Yaqub. The children of Ibrahim are recognized by Ibrahim. He says, however, the children of Fatima are recognized through me. In other words, the Holy Prophet says, all of the children go back to the father, except Fatima's children. They go back to the grandfather. Except Fatima. And this is something which is only specific for the Lady of Light. No other lady can say that my children go back to my father. No. Children go back to their father. There's only one lady who can say that. कायनात में बस एक हस्ती है कि कुरान ने जिसकी औलाद को अबना अना व अबनाकुम का मिज़दाक करार दे के नबी के बेटे करार दिया. तुम अपने बेटे लाओ, हम अपने बेटे लाते हैं. अज़ान मोहतरम, सूरह कौसर, इन्ना शानिअक हुवल अबतर, के हबीब आपको हमने कौसर अता कर दी. आप नमाज पढ़ के शुक्र अदा करें. वनहर, आप ऊंट की कुर्बानी दें. इन्ना शानिअक हुवल अबतर, और आपका दुश्मन अबतर है, मकतूल नस्ल है, बेऔलाद है. The verse, the last verse, inna shaani'aka huwal abtar. This is the most important verse, that indeed because what did they used to say to the Prophet? They said the Prophet doesn't have any children.
His religion will finish when he dies. There's no one that remains from his progeny. The Prophet had lost, his son Ibrahim from Maria Qibtiyya. He had lost his son Tahir, infancy, and he would bury them. And so the kuffar, the pagans would say, look, his children keep dying, so his message is not going anywhere. So we don't need to worry. They used to get worried first. Look, he will come and his religion will take over our religion, and our idol worshipping will come to an end, and his power will overtake our power. Then they realize, look, his children are not surviving. He's abtar. And so Allah subhanahu wa ta'ala says, look, we gave you Kawsar so that your enemy becomes abtar. Azan Muhtaram, وہ داغ ابتری, جملہ ہدیہ کر رہا ہوں, وہ داغ ابتری جو رسول پہ کافروں نے لگا رکھا تھا, اس داغ کو صاف کرنے اللہ نے حسن مجتبیٰ کو بھیجا. داغ تھا نا کافروں کی طرف سے, کہتے تھے ابتر ہے, مقتول نسل ہے. اللہ نے ہمیشہ کے لیے داغ کو 15 رمضان 3 ہجری ختم کر دیا. امام حسن کے کچھ خصائص ہیں, خصائص الحسن, certain merits which are specific to Imam Hassan. You see, the Imams have been given merits by Allah subhanahu wa ta'ala to differentiate them from other human beings, so that no one comes forward tomorrow and says, look, we are the same. Ali used to pray 1,000 rak'at of salah at night. Well, I've done that too. You will find people say that. Ali ibn Abi Talib used to fast throughout the year. Well, I've done that too. Ali ibn Abi Talib used to eat simple bread. Well, I can do that too. That may be the case. You may, on some nights or maybe all nights, pray 1,000. You may fast throughout the whole year. You may even eat simple bread and survive on that, and 2 sips of water. You may even give all of your wealth in the way of Allah. But can you return the sun? Can you split the moon? No. And even if you can fast and pray and give sadaqah and eat simple like Ali ibn Abi Talib did, by God you can never become Ali. Just know Ali before I come to Imam Hassan. This is Ali. And on the other side you have Fatima. These two, Imam Hassan, the first child, whose both parents, Ali and Fatima, are both infallibles. The first child. Imam Hassan is the second after. Imam Hussein. Imam Hassan is the first. Number 1. The first grandson that was given to the Prophet is Hassan. معصوم ماں باپ کی پہلی اولاد حسن مجتبیٰ. محمد مصطفیٰ کا پہلا نواسا حسن مجتبیٰ. حد تو یہ ہے کہ زیر کسا آنے والی پہلی شخصیت محمد کے بعد حسن مجتبیٰ. چادر کسا, جب رسول خدا نے کہا کہ میں اپنے بدن میں ضعف محسوس کر رہا ہوں, شہزادی مجھے چادر لا دیجئے, تو رسول نے چادر کسائے یمانی کو اپنے اوپر لے لیا. تو حدیث کسا گواہ ہے, سب سے پہلی شخصیت جسے اللہ نے محمد کا علاج بنا کے بھیجا. رسول خدا مجھے ضعف محسوس ہو رہا ہے, کمزوری محسوس ہو رہی ہے, تو اللہ نے سب سے پہلے حسن کو بھیجا. حد تو یہ ہے, وہ مولا تمام ائمہ کے مقامات اپنی جگہ, فضائل اپنی جگہ, لیکن کچھ ایسی فضیلتیں ہیں کہ بس امام حسن مجتبیٰ علی اور فاطمہ سے پیدا ہونے والا پہلا سید, کہ جسے خود رسول نے سید لقب دیا. اب کوئی سید یہ نہ کہے کہ میں بھی سید ہوں, میں بھی سید ہوں. ہوں گے آپ سید, لیکن یہ جوانان جنت کے سید و سردار ہیں. توجہ کیا آپ نے؟ سادات برا تو نہیں منا رہے. اذان محترم, حسن مجتبیٰ عام شخصیت نہیں, بہت بزرگ شخصیت کا نام امام حسن مجتبیٰ. کریم ابن کریم, خدائی قسم, جن کا دسترخوان مشہور ہے, جن کا کھلانا مشہور ہے.
حسن مشتبہ جو قرآن کی روح سے رسول کے بیٹے، آیت مباہلہ ہے تو حسن مشتبہ آگے آگے ہیں، حدیث کسا کے وسط میں حسن مشتبہ، آیت تطہیر میں شامل ہیں حسن مشتبہ، سورہ حل عطا کی شان نزول میں شریک ہیں حسن مشتبہ، اجر رسالت کے ایک واجب ہیں حسن مشتبہ، بازار ہے تو رسول کے دوش پہ ہے حسن مشتبہ، ممبر ہے تو آغوش محمد میں ہے حسن مشتبہ، نماز ہے تو پشت پیغمبر پہ حسن مشتبہ۔ بھئی کیا کہنے اس حسن کے جس حسن کا نام ہی حسن سے ہو، حسن سے حسن ہے اور حسن سے حسین ہے، حسن سے حسن ہے اور حسن سے حسین ہے۔ میں جملہ ہدیہ کر رہا ہوں، تاریخ گواہ ہے نہ حسن سے پہلے کوئی حسن تھا، نہ حسین سے پہلے کوئی حسین تھا۔ تاریخ گواہ ہے کہ جب آپ کی ولادت باسعادت ہوئی تو رسول نے پوچھا شہزادی کیا نام رکھا ہے؟ کہا ہے مولا امیر المومنین علی ابن ابی طالب انتخاب فرمائیں گے۔ مولا علی سے پوچھا اے علی آپ نے کیا نام رکھا ہے؟ کہا اللہ کے رسول آپ پہ سبقت نہیں کر سکتا۔ تو کہا اچھی بات ہے، تو اللہ پہ میں محمد سبقت نہیں کر سکتا۔ جبرائیل نازل ہو گئے، کہا اللہ کے حبیب آپ کو مبارکباد ہے، کیونکہ علی آپ سے وہی ناطہ اور رشتہ رکھتے ہیں جو ہارون کا موسیٰ سے تھا، اسی لیے اب علی کے بیٹوں کا نام وہی ہوگا جو ہارون کے بیٹوں کا نام تھا۔ Because Ali ibn Abi Talib, and we have the famous حدیث منزلہ یا علی انت منی بمنزلۃ ہارون من موسیٰ الا انہ لا نبی بعدی، or Ali, you are to me as Aaron was to Moses. So Jibreel descends and he says, look, Harun اور علی، ہارون نبی کے بھائی، علی نبی کے بھائی۔ اب جو ہارون کے فرزند تھے، دو بیٹے تھے، ان کے جو نام ہوں گے وہی امام علی امیر المومنین کے بیٹوں کے نام ہوں گے۔ نام کیا تھے عبرانی زبان میں؟ شبر اور شبیر، شبر شبیر۔ اب رسول خدا نے کہا یہ تو عبرانی ہے، ہم عرب کے رہنے والے ہیں۔ رسول نے شبر کو جب عربی میں کیا تو شبر بنا حسن، شبیر بنا حسین، اور ایسے امام حسن کا نام حسن رکھا۔ یعنی کوئی بھی، یعنی یہ نام ایسے ہیں جو لوح محفوظ سے اترے ہیں۔ ائمہ اہل بیت کے اسماء گرامی جو ہیں اللہ کی جانب سے نازل ہوئے ہیں، تو جن کے نام نازل ہوئے ہوں کیا وہ خود اللہ کی جانب سے امام بن کے نازل نہیں ہوں گے؟ جن کے نام لوح محفوظ میں ہوں، وہی لوح محفوظ جس لوح محفوظ میں اللہ کا قرآن ہے۔ Now, Imam Hassan, you know what really stands out in the life of Imam Hassan? The amount of enemies that he had. جتنے امام کے دشمن تھے۔ امام حسن علیہ الصلوۃ والسلام اور مولا کائنات علیہ الصلوۃ والسلام کی شخصیت میں جو ایک پہلو مشابہ ہے وہ یہ ہے کہ جہاں where the Shias have praised the Imams, and rightfully so they would, right? The enemies of Imam Hassan have praised him. سنیں گے جملہ؟ The enemy of Imam Hassan، مولا کا سب سے بڑا دشمن، جو مولا کا قاتل بھی ہے، جس نے امام حسن کو قتل بھی کروایا، شام والا باغی، جسے بعض نے کہہ دیا خال المومنین، مومنین کا ماموں، اور بعض نے کہہ دیا کاتب الوحی، کہ رسول پہ وحی نازل ہوتی تھی اور حضرت بیٹھ کے لکھتے تھے۔ یعنی جو اہل بیت کا جتنا بڑا دشمن ہوگا اس کا درجہ اتنا اٹھائیں گے۔ مسلمانوں نے تو قسم کھائی ہے۔ دشمن امام حسن کہتا ہے کہ میں نے خود دیکھا ہے رسول اپنے لبوں کو حسن کے لبوں پہ رکھتے تھے، رسول اپنی زبان اطہر کو حسن کے دہن اقدس میں دیتے تھے۔ حسن مشتبہ، بھائی جس نے زبان وہی چوس لی ہو، اگر وہ ناطق قرآن نہ ہوگا تو پھر کون ہوگا؟ جو زبان وہی چوس چوس کے پروان چڑھے۔ He says, I saw myself, enemy of Imam Hassan alayhi salam, that he used to, Rasulullah used to kiss him on the forehead, used to kiss him on the lips. اچھا ایک اور راوی ابو ہریرہ،
جن کی صداقت پر مسلمانوں کو ناز ہے. اگر آپ انہیں سچا مانتے ہیں تو میری اس حدیث کو جھٹلائیں گے نہیں. ابو ہریرہ جن سے اتنی روایات بخاری مسلم اور نہ جانے جس کتاب میں ان سے روایت ہے وہ کتاب تو بہرحال صحیح ہے. اب امت اسلام میں جس کو ابو ہریرہ کی صداقت پر یقین ہے اسے یہ روایت بھی ماننی ہوگی. ابو ہریرہ کہتے ہیں میں نے خود دیکھا کہ رسول کائنات امام حسن علیہ السلام کے شکم مبارک پہ بوسہ دیا کرتے تھے, کبھی سینے پہ بوسہ دیا کرتے تھے. تو ایک دن میں نے حضرت کی خدمت میں حاضر ہو کے التجا کی کہ حضرت اپنا پیراہن اٹھا لیجیے, اپنا لباس اٹھا لیجیے, میں آپ کے سینے پہ بوسہ دینا چاہتا ہوں. یہ تھی رسول کی حسن. دس از امام رسول اللہ's محبہ, love for Imam Hassan. He would carry him into the marketplaces and he would say, look, this is Hassan. He would kiss him in front of the public, his forehead, his lips, his cheeks, his chest, his hands, in front of the people to set a standard. But now let me take you to part 2. So one part of the ahadith that we have for Imam Hussain are divided into 2 parts. One part is the love that Rasulullah had for Imam Hassan. But the second part is different. And this is the important part. You still awake? This is the second part. This is the important part. He says that my love has a condition. And that condition is the love of Hassan. یا جملہ میں بدل کے یوز کروں, وہ ایک دو دستہ ہے روایات کا. پہلا دستہ وہ ہے کہ جس میں رسول نے امام حسن سے اپنی محبت کا اظہار کیا ہے. دوسرا دستہ یہ ہے کہ جہاں رسول خدا نے حسن کی محبت کو اپنی محبت کا لازمہ قرار دیا ہے. اگر بیدار ہیں, یعنی حسن کی محبت ہے تو میری محبت ہے. ذرا جاگ کے حسن کی محبت ہے تو میری محبت ہے. ورنہ لاکھ کوئی دعویٰ کر لے, لاکھ کوئی حج کر لے, لاکھ کوئی نمازیں پڑھ لے, روزے رکھ لے, حج پہ چلا جائے, اگر حسن کی محبت نہیں تو خدا کی قسم عاشق رسول نہیں ہے. اب اس سے پہلے کہ میں روایت بیان کروں, پہلے حوالے بھی سن لیجئے تاکہ آپ کو میری بات پہ شک نہ ہو. امام بخاری صحیح بخاری میں, امام مسلم صحیح مسلم میں, امام ترمذی سنن ترمذی میں, علامہ بیہقی سنن کبریٰ میں, ابن حجر صواعق المحرقہ میں, علامہ ذہبی تاریخ الاسلام میں, خطیب بغدادی تاریخ بغداد میں, تمام علماء اہل سنت کے جو بڑے بڑے نام ہیں وہ آپ کے سامنے میں لے چکا. بخاری, مسلم, ترمذی, ذہبی, بیہقی, سیوطی تاریخ الخلفاء میں, ابن حجر, یہ کتابوں کے نام, مصنفین کے بھی نام, کتابوں کے نام بھی دے رہا ہوں آپ کو. ابن حجر صواعق المحرقہ میں روایت لکھتے ہیں, برہ راوی ہے, کہتا ہے کہ میں بازار میں تھا, میں نے دیکھا رسول خدا بازار میں داخل ہوئے, آپ کے دوشے مبارک پہ حسن ہیں, حسن کے ہاتھوں میں آپ کی زلفیں ہیں, بازار سے گزر. اب بازار میں کون ہے آپ خود اندازہ لگا لیں بھائی. جو یہ کہتے ہیں کہ جس نے رسول کو دیکھ لیا وہ صحابی, تو بازار میں سب صحابہ ہیں, یا میں یوں کہوں کہ شمع رسالت کے پروانے ہیں, بازار میں سب صحابی ہیں. اب ایک جملہ کہا, یہ تمام 7-8 کتابیں میں دے چکا ہوں آپ کو, ایک جملہ کہا ایھا الناس, اے لوگو سنو, جسے مجھ سے محبت ہے اسے حسن سے محبت کرنی ہوگی. بیدار ہیں؟ اگلا جملہ, بھئی جسے مجھ سے محبت ہے اسے حسن سے محبت کرنی ہوگی. بھئی کوئی صحابی اس وقت تک اللہ کے رسول کا صحابی نہیں بن سکتا جب تک عاشق رسول نہ ہو, اور عاشق رسول بننے کے لیے حسن کی محبت درکار ہے. تو مجھے کہنے دیجئے, اگر کوئی مسلمان عشق حسن کے بغیر عاشق رسول نہ بن پائے تو کوئی حسن کو قتل کر کے کاتب وحی کیسے بن گیا؟ اگر کوئی شخص
حسن کی محبت کے بغیر رسول کا جان نثار نہیں بن سکتا، رسول کا صحابی نہیں بن سکتا، رسول کا عاشق نہیں بن سکتا، تو کوئی مشکوک باپ کی مشکوک اولاد حسن کو قتل کروا کے، حسن کے بابا علی کو قتل کروا کے کیسے خال المومنین بن گیا، کیسے کاتب الوحی بن گیا؟ بھائی علماء نے تو یہاں تک لکھا ہے کہ جس صلح نامے پہ امام حسن نے دستخط کیے تھے، جس پہ اللہ اور رسول کا نام تھا، اس دشمن نے پھاڑ کے اس پہ اپنے قدم رکھے تھے۔ اب اللہ اور محمد کے نام پہ قدم رکھنے والا مسلمان ہے یا نہیں، یہ فتویٰ آپ کا ہے۔ درود پڑھیے محمد و آل محمد پر۔ تھک گئے تو بتا دیں، اشارہ کر دیں، اور اگر 2 جملوں کی اجازت دیں تو 2-4 جملے فضائل کے اور پڑھ دوں۔ عزیزان محترم، عام شخصیت نہیں ہے میرے مولا حسن مجتبیٰ، علی اور فاطمہ گھر کی پہلی خوشی۔ فاطمہ سلام اللہ علیہا امیر کائنات، پہلی مرتبہ جب اللہ نے اولاد سے نوازا تو اللہ نے اس بیٹے کو دیا تھا۔ عزیزان محترم، دشمن ہو کوئی چاہنے والا ہو، سب نے امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام کی تعریف کی ہے، enemies and friends alike, friend and foe alike۔ امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام from his young age، بچپنا ہے، from his young age he was someone who made his father proud to the extent that the people of Medina, because of Hassan, they would call Ali ibn Abi Talib Abul Hassan. Because of Imam Hassan, they would call Imam Ali ibn Abi Talib Abul Hassan. Many a times you have in ahadith when people would come to the door of Imam Ali ibn Abi Talib to ask him questions, to get something, to ask him for answers, the Imam would not answer. He would say, ask my son Hassan. He was only young. Many a times people would come, Imams would say, go to Hassan. Hassan will have the answers. And then they would come and they'll say, Ya Ali, this is the answers that Hassan gave. Are they correct? Imam says they're 100% correct. Whatever Hassan says is what I have said. حسن کا قول میرا قول ہے۔ بچپنے کا واقعہ ہے، مورخین نے لکھا کہ امام حسن مجتبیٰ کی عمر مبارک شاید 14 برس تھی، 1 سال 2 مہینے لگ بھگ ایسے آپ کی عمر مبارک تھی۔ ابو سفیان دشمن اسلام امام کی خدمت میں حاضر ہوا، مولا کائنات کی خدمت میں، کہنے لگا یا علی، آپ رسول سے مل کے سفارش لینے آیا ہوں، سفارش کر دیجئے اپنے بھائی رسول خدا سے، اپنے بھائی محمد ابن عبداللہ سے، رسول تو نہیں مانتا تھا، آپ سفارش کر دیجئے کہ ہمارے ان کے درمیان ایک ایسا معاہدہ ہو جائے کہ جس سے ہماری جان بچ جائے اور ہمارا اور آپ کا جو ہے جنگ نہ ہو اور ہم بھی محفوظ رہیں اور یہ سب۔ تو مولا نے کہا کہ رسول نے جو فیصلہ سنا دیا وہ فیصلہ برحق ہے، میں کچھ نہیں کر سکتا، رسول کا فیصلہ حرف آخر ہے، رسول کا فیصلہ آخری فیصلہ۔ اب جب اس نے دیکھا کہ مولا علی نہیں مانے، اس نے دیکھا امام حسن موجود تھے، بچپنا ہے، امام حسن کے قریب آیا سفارش کروانے۔ تاریخ نے یہ لکھا ہے، جرأت امام حسن بچپنا ہے، شجاعت امام حسن۔ تاریخ نے لکھا کہ جب یہ قریب آیا تو امام تشریف فرما تھے، یہ جھکا، کہا کہ اے حسن ابن علی، اپنے نانا سے ہماری سفارش کروا دیں۔ تاریخ نے لکھا کہ امام نے بڑھ کے اس کی داڑھی کو تھام لیا، بچپنا ہے امام حسن کا، ایک ہاتھ سے داڑھی کو تھاما، دوسرے ہاتھ سے ناک مروڑ کے کہا کہ میرے جد کا کلمہ پڑھ۔ بچپنا ہے، بتا دیا کہ بچپنے میں بھی اگر کوئی کلمہ پڑھانے والے ہیں وہ ہم ہیں، کلمہ پڑھنے والے اور ہیں، کلمہ پڑھانے والے اور ہیں۔ کہا کلمہ پڑھ دے، ہم سفارش کر دیں گے، ہم جو ہے تجھے امان دے دیں گے۔ یعنی بتانا تھا دنیا کو اگر اس کی داڑھی کھینچ بھی لی جائے، اور یہی بتانا تھا کہ اگر کوئی داڑھی والا کلمہ پڑھ بھی لے تو ضروری نہیں ہے کہ وہ کلمہ اس کے دل میں بھی داخل ہوا ہے، زبان سے پڑھنا اور ہے، دل میں اترنا اور ہے۔ درود پڑھیے محمد و آل محمد پر۔ بس عزیزو، اسی پہ میں تمام کر رہا ہوں، آخری جملہ، امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام بچپنے میں یہ جرت، بچپنے میں یہ علم، اعجاز امامت بچپنے سے، ولادت سے لے کے آپ کا نام لوح محفوظ سے اترا، رسول نے آپ کو خود زبان وحی چسا کے پالا،
مولا کائنات جیسے والد ملے, شہزادی کونین جیسی والدہ ملی بھائی, جن کی تربیت ہی وحی کے گھرانے میں ہوئی. آخری جملہ اور میں اس پہ تمام کر رہا ہوں. آہستہ آہستہ میرے مولا جوان ہوئے. جوانی کا واقعہ ہے کہ شاہ روم نے, بادشاہ روم نے خط لکھا. اس وقت مولا کائنات کا زمانہ تھا, ایک طرف مولا کائنات تھے, ایک طرف شام کا باغی تھا. اس نے خط لکھا کہ بھئی مسلمانوں میں تو 2 خلیفے ہیں, ایک طرف معاویہ ہے, ایک طرف علی ہے, اب دیکھا جائے کہ ان میں سے کون صحیح ہے. تو دونوں کو خط لکھا, کہا اپنے ایک ایک نمائندے کو شام بھیجو, ادھر بھیجو, میرے پاس جو تھا روم کا بادشاہ تھا. تو امام امیر المومنین نے اپنی جانب سے امام حسن کو بھیجا, اور معاویہ نے اپنے پلید بیٹے یزید کو بھیجا. یہاں سے امام حسن اندر آئے, یہاں سے یہ یزید خبیث. بھائی آخری واقعہ اس پہ میں ممبر چھوڑ رہا ہوں. اب اس نے آزمانا چاہا کہ ان میں سے کون خلیفہ برحق کا بیٹا ہے. سب سے پہلے جب اندر آئے, تاریخ نے لکھا کہ یزید نے آگے بڑھ کے دست بوسی کی, ہاتھ چومے, بادشاہ سلامت, آپ کا ہاتھ چومتا ہوں. لیکن تاریخ نے لکھا امام نے ایسا کچھ نہیں کیا, بلکہ الٹا اللہ کا شکر ادا کیا اور کہا کہ نہ میں یہودی ہوں, نہ میں عیسائی ہوں, نہ میں مجوسی ہوں, اللہ کا شکر ہے میں خالص مسلمان ہوں. یعنی یزید کو اس کی اوقات بتانی تھی. اچھا اب آگے اس نے کہا اچھا سب سے پہلے یزید کو قریب بلایا. اچھا یہ بات بھی ذہن میں رہے, یزید کی جو ماں تھی وہ عیسائی تھی, تبھی ہاتھ چوما گیا. اب جب یہ دربار میں داخل ہوا یزید, تو شام کے جو اس کے جو روم تھا, روم کا جو بادشاہ تھا, یہ بادشاہ نے کچھ تصویریں نکالی, ہاتھ کی بنی ہوئی پرانی تصویریں تھیں. کہا یہ تصویریں دیکھیے, آئیے بتائیے اس میں سے کسی کو آپ پہچانتے ہیں. اب اس نے ایک ایک کر کے تصویر دیکھنا شروع کی, اور آخر میں کہا نہیں میں نہیں پہچانتا. اب یہی تصاویر اس نے امام حسن کو دے دیں کہ آپ بھی ذرا دیکھیے, غور کیجئے کہ آپ میں ان میں سے کسی کو پہچانتے ہیں. تو امام حسن علیہ السلام نے تصویریں دیکھیں, تو اس کے بعد کہا یہ حضرت آدم کی تصویر ہے, یہ حضرت نوح کی تصویر ہے, یہ حضرت ابراہیم کی تصویر ہے, یہ حضرت شعیب کی تصویر ہے, یہ حضرت اسماعیل کی تصویر ہے. آخری تصویر پہ راوی کہتا ہے کہ امام کی آنکھوں میں آنسو آ گئے. کہا کیا وجہ ہے؟ کہا یہ ہمارے جد محمد کی تصویر ہے. اب اسے یقین ہو گیا کہ یہ حق یہیں پہ ہے. لیکن آزمانے کے لیے اس نے ایک اور سوال کیا, آخری سوال, اور اسی پہ میں تمام کر رہا ہوں. آخری سوال اس نے کیا, اچھا بتائیے اگر آپ ہی خلیفہ برحق کے بیٹے, اور ہم نے یہی سنا جو خلیفہ برحق ہوگا علم وہیں پر ہوگا, کہا بتائیے وہ کون سے جاندار ہیں جو ماں کے پیٹ سے پیدا نہیں ہوئے. اب دربار بھی ایسی خاموش جیسے آپ خاموش ہیں. وہ کون سے جاندار ہیں جو ماں کے پیٹ سے پیدا نہیں ہوئے؟ تو میرے مولا نے ظاہر علم امامت کے مالک ہیں. امام پہ ظاہر وہی تو نہیں آتی لیکن الہام ضرور ہوتا ہے. کہا پہلا جاندار آدم علیہ السلام, دوسری حضرت حوا, تیسرا وہ دمبا جو جناب ابراہیم کو دیا گیا تھا قربانی کے لیے, جو جنت سے اترا تھا, جو معجزہ تھا جا کہ جناب اسماعیل کی جان بچ جائے. تیسرا وہ معجزہ ناقہ حضرت صالح, وہ اونٹنی جو پہاڑ سے نکلی تھی. کہا اچھا آگے, کہا وہ اژدہا موسوی, حضرت موسیٰ کا اژدہا جو عصا سے پیدا ہوا تھا, بن ماں کے پیدا ہوا تھا. کہا اور آخری وہ کوا کہ جس نے جب حضرت حابیل کو قتل کر دیا قابیل نے, تو بیٹھ گئے کہ اب کیا کریں, کبھی تک تو کسی کی موت نہیں ہوئی تھی, نہ معلوم تھا کہ کیسے دفنایا جاتا ہے. تو اللہ نے ایک کوا بھیجا کہ جس نے قبر بنا کے دکھائی کہ ایسے دفن کیا جاتا ہے. کہا وہ کوا بھی بن ماں کے پیدا ہوا تھا. جب اس نے یہ سنا اس نے یقین کر لیا کہ یہی امام برحق ہیں, علم یہیں پہ ہے. خدا کی قسم تاریخ گواہ ہے, آل محمد کے مقابلے میں بالخصوص امام حسن کے مقابلے میں جو بھی آیا ہے رسوا ہوا ہے, جو بھی آیا ہے رسوا ہوا ہے. بہت سے لوگوں نے آزمانے کی کوشش کی, بہت سے لوگوں نے فخر کرنے کی کوشش کی. ایک فاسق نے فخر کیا امام حسن پہ
کہ آپ کون؟ آپ تو علی کے بیٹے ہیں، وہ علی کے جن پہ شام میں لعنت کی جاتی ہے، ان پہ تبرہ کیا جاتا ہے، ولید ابن عتبہ۔ تو میرے مولا نے جلال میں کہا ہے ولید اگر تجھ جیسا گندا مچھر میرے باپ سے نفرت نہ کرے تو کون کرے گا؟ تو وہی شرابی ہے جسے میرے باپ نے 80 کوڑے مارے تھے، تیرے باپ کو میرے باپ نے روز احد پہ قتل کیا تھا، بدر میں قتل کیا تھا۔ اور اس کے بعد کہا سن، تو مجھے یہ کہتا ہے کہ میرے باپ سے متعلق برا کہتا ہے، میں تجھے کچھ نہیں کہتا، بس تو اتنا ثابت کر دے کہ تو اپنے باپ کا بیٹا ہے۔ تو علی کو برا کہتا ہے، تو بس ثابت کر دے تو اپنے باپ کا بیٹا ہے، کیونکہ میں جانتا ہوں۔ اور اس کے بعد میرے مولا نے چیلنج کیا، کہا جا اپنی ماں سے جا کے پوچھ، میں جانتا ہوں جسے تو اپنے باپ کے طور پہ متعارف کرواتا ہے وہ عمر میں تجھ سے بھی چھوٹا ہے۔ بھرے دربار میں میرے مولا نے ایسا رسوا کر دیا۔ خود معاویہ نے کہا کہ تو نے غلط جگہ بات چھیڑی ہے، یہ وہ گھرانہ ہے کہ جن کا مقابلہ نہیں ہے، خود دشمنوں نے ان کی فضیلت کا اقرار کیا ہے۔ تو اگر کوئی مسلمان گھٹانے کی کوشش کرے تو جان لو وہ شام کے باغی سے بھی پستر ہے۔ بھئی دشمن قاتل یہ کہہ رہا ہے کہ حسن مجتبیٰ کا مقابلہ نہیں ہے، حسن مجتبیٰ کے برابر کوئی نہیں ہے۔ تمام تر اہل بیت، یہ فضائل اہل بیت ہیں۔ پروردگار عالم سے دعا ہے پروردگارہ وہ امام حسن مجتبیٰ کے جن کا دسترخوان مشہور تھا جہاں سے رزق بڑھتا تھا، پروردگارہ امام حسن مجتبیٰ کے صدقے میں ہم سب پر رزق کے دروازے کھول دے، واسطہ محمد آل محمد۔ پروردگارہ امام حسن مجتبیٰ کے صدقے میں ہم سب کے گناہان کبیرہ و صغیرہ معاف فرما، اس چھوٹی سی قلیل سی مختصر سی عبادت کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ پروردگارہ تیری دی ہوئی توفیق سے ہم مسلسل روزے رکھ رہے ہیں، پروردگار ان روزوں کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما، واسطہ محمد آل محمد کا۔ پروردگارہ جب تک زندہ ہے ہر سال قبر حسین کی زیارت سے مشرف فرما، آخرت میں امام حسین کی زیارت نصیب فرما، واسطہ محمد آل محمد کا۔ پروردگارہ حضرت حجت بارویں امام کو ہم سے راضی و خوشنود فرما، واسطہ محمد آل محمد کا۔ پروردگارہ حضرت حجت کے ظہور میں تعجیل فرما۔ پروردگارہ یہاں جتنے بھی مومنین تشریف فرما ہیں سب کی دعائیں اپنی بارگاہ میں قبول فرما، جو مریض ہیں انہیں شفا عاجلہ کاملہ عطا فرما، جن کے مرحومین دنیا سے چلے گئے پروردگارہ جوار اہل بیت میں جگہ عنایت فرما۔ پروردگارہ پر یہاں پہ جتنے بھی والنٹیئرز ہیں ہمارے بھائی جو کام کرتے ہیں، پروردگارہ ان تمام تر بانیان والنٹیئرز کی توفیقات خیر میں اضافہ فرما، واسطہ محمد آل محمد کا۔ پروردگارہ کوئی غم نہ دینا سوائے غم حسین کے، سوائے غم اہل بیت کے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، وصلی اللہ علی سیدنا محمد وآلہ الطیبین الطاہرین۔